कर दो यार, कैसे थोड़ी ना कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कहिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो पहले मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्श कदम पर चलो, मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये कुरान करीम में अल्लाह पाक ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी पैरवी को लाजिम करार देते हुए इरशाद फरमाया है। हदीस पाक में जो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। ईमान तो छोटा बड़ा होता है, कम ज़्यादा होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए सिफारिश करेंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा फरिश्तों को कि उम्मत मोहम्मदिया में से जिनका ईमान राई के दाने के बराबर है उनको जहन्नम से निकाले। राई के दाने के बराबर ईमान, इसका मतलब ईमान बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत नाक़िस भी हो सकता है। कामिल ईमान, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हिदायत दी हैं ईमान के कामिल होने की, कि किन अमाल को करोगे तो ईमान तुम्हारा कामिल होगा, मुकम्मल होगा। तो उन बातों में से एक बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। हमारा सोचना, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारी गुर्बत, हमारी मालदारी, हमारी सेहत व तंदुरुस्ती, हमारी बीमारी, जितनी भी हालतों से हम दो चार होते हैं, उन सारी हालतों में हमारे सोचने समझने का जो अंदाज़ होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की वफ़ात पर गम तो होता ही, सदमा तो होता ही। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16-17 महीने के थे और दूध पीने की हालत ही में इंतकाल कर गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा पहुंचा। आपने बच्चे को गोद में लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए इरशाद फरमाया कि बेटे इब्राहीम, तुम्हारी जुदाई पर हम गमगीन हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल को गम का एहसास है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है उसके हम पाबंद हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह का जो हुक्म है उसी के मुताबिक हम करेंगे।
تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم صبر کریں تو ہم صبر کریں. صدمہ محسوس ہوا، غم کا احساس ہوا، لیکن اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے کسی کی وفات پر، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، شوہر ہی کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن ہی کیوں نہ ہو، اور بھی قریبی کوئی تعلق والا ہی کیوں نہ ہو، صبر کرنے کا اللہ کا حکم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. آپ تو صبر کے پہاڑ تھے، آپ تو صبر کر لیے، لیکن بچے کی جو ماں تھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ماریہ قبطیہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، باندی تھی، بیوی نہیں تھی، منکوہا بیوی نہیں تھی، لونڈی تھی، باندی تھی. لونڈی سے بھی آقا صحبت کرتا تھا، اور اس سے بھی جو اولاد ہوتی تھی وہ اولاد بھی آقا ہی کی مانی جاتی. تو ان سے آپ کو ایک صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو وہ بھی ابراہیم ابن محمد کہلائے. ابراہیم ابن محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ ابو ابراہیم ہیں، ابراہیم کے والد. ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کے نام سے مشہور تھے. قاسم آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام تھا، قاسم کے والد. ابو القاسم یعنی قاسم کے والد. تو جب یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ ابو ابراہیم ہیں، ابراہیم کے والد ہیں. تو یہ غم کا موقع تھا، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق صبر کر لیا. اب اس بیٹے کی جو ماں تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیچارے بیٹے کے انتقال کے بعد خاموش خاموش، کسی سے بات نہیں کر رہی ہے، نہ ہنس رہی ہے، نہ بول رہی ہے، خاموش بیٹھی رہتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ماریہ، کیا بیٹے کی وفات کا زیادہ ہی صدمہ ہے کیا؟ اس کا زیادہ ہی تمہیں غم ہے کیا کہ تم کسی سے بات نہیں کر رہی ہو، نہ ہنس رہی ہو، نہ بول رہی ہو، ایک گوشے میں بیٹھ کر خاموش اداس بیٹھی ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا بیٹے کا زیادہ غم ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مرنا تو سب کو ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، سب کو وفات پانا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ ہے. آج میرا بیٹا وفات پا گیا، کل ہم وفات پا جائیں گے. تو مجھے صدمہ اپنے بیٹے کی وفات کا نہیں، یہ وفات تو سب کو پانا ہے. مجھے جو صدمہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، جنت میں ہے یا جنت کے علاوہ کسی اور مقام پر ہے. اگر معلوم ہو جاتا تو تھوڑی تسلی ہو جاتی. اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معصوم بچوں کی وفات پانے پر ان کے مقام کا علم اللہ کی طرف سے ملا نہیں. تو آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے. آپ اپنی باندی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹا دیے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کا یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے دودھ پینے کی حالت میں وفات پائے تھے، ایک جنت میں خاتون حور اس کو دودھ پلائی. اس بچے کو جنت کی خاتون دودھ پلائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اپنی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ماریہ خوش ہو جاؤ، ماریہ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت میں. دیکھو اس کو ایک دایا دودھ پلا رہی. تو حضرت ماریہ بھی خوش ہو گئی، ہنسنے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماریہ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ بھی تمہیں یہ خوش منظر،
یہ منظر اللہ تم کو دکھا دے اور تم بھی اپنے بچے کو دے دو. اللہ سے دعا کروں. تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا ہم کو دیکھنے سے زیادہ یقین آ گیا. آپ نے کہہ دیا تو دیکھنے سے زیادہ ہم کو یقین آ گیا. اب آپ کے کہنے کے بعد ہم مزید دیکھنے کی تمنا کریں اور آرزو کریں تو اس کا مطلب آپ کی باتوں پر ہمارا ایمان ہی نہیں. مطمئن ہو گئے. تو یہ غم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھر والوں کا طرز تھا کہ طبیعت چاہ رہی ہے غم کے اظہار کے لیے، لیکن اللہ کا حکم ہے صبر کرو تو صبر کرو. ماں نے بھی صبر کیا بیچارے، اور آپ نے بھی صبر و ضبط سے کام کیا. اب زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ کسی کے مرنے پر عورتیں چیخ چیخ کر روتی تھی، بال نوچ نوچ کے روتی تھی، سر پٹک پٹک کے روتی تھی، چلا چلا کے روتی تھی. اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں. اس کو رونا نہیں کہتے بلکہ نوحہ کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا کہ کسی کی وفات پر نوحہ کرنا نہیں، چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو. تو عورتیں نوحہ نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، جو غزوہ موتہ میں وہ شہید ہوئے تھے، تو ان کی شہادت کی خبر گھر والوں کے پاس آئی تو وہ سب رونے لگے. روتے روتے ان کی چیخیں بلند ہو گئی، آواز تیز ہو گئی، نوحے کی شکل اختیار کر لی. وہ روتے روتے تو کسی نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کی عورتیں نوحہ کر رہی ہیں، رو نہیں رہی بلکہ نوحہ کر رہی ہیں، بہت زور زور سے چیخ چیخ کر رو رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو. آپ نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو. نوحہ کرنے سے میں نے منع کیا ہے، اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گی. تو یہ غم کے موقع پر صبر کرنے کا حکم ہے. طبیعت چاہ رہی ہے غم کرنے کی اور بہت زیادہ غم کے اظہار کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے صبر کرو تو صبر کرو. نوحہ نہیں کریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے نہیں. یہ تو غم کا ایک پس منظر تھا. انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے. یہی دو مقامات ہوتے ہیں، یہی دو موقع ہوتے ہیں جب آدمی سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے. یا تو بہت زیادہ غم ہو تو، یا بہت زیادہ خوشی ہو تو. حالانکہ اسلام نے دونوں حالتوں میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا. غم کی حالت میں بھی صبر کرو، تمہارے صبر کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا. یہ جو غم ہے، غم اس پر صبر کرو گے تو اللہ اس پر تمہیں ثواب دے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اب یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی. تو آج وہ چلے گئے، کل ہم جائیں گے. یہ جملہ صبر کرنے والا جملہ ہے جس کو ہم کسی کے بھی انتقال کی خبر سنتے ہی پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ جملہ بولتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اپنے پروردگار کی جانب سے ایسے اونچے مقام پر ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
پر ان کے پروردگار کی رحمتیں، رحمت لفظ نہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا ورحمہ، رحمتیں بول کر پھر اور مزید رحمت کا تذکرہ فرمایا، یعنی رحمت در رحمت ان پر نازل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر کا ثواب۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں نیکیوں کا جو اجر و ثواب دینے کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے۔ آپ نے کسی غریب کو 1 روپیہ دیا تو 10 روپیہ دینے کا ثواب، کم سے کم 10 روپیہ دیا تو 100 روپیہ دینے کا ثواب، 10 گنا ثواب اللہ دیتا ہے ایک نیکی کا کم سے کم۔ اس کے بعد اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا کر دیتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 700 بڑھا کر دیتا ہے، 700 گنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ، 700 سے بھی زیادہ۔ تو یہ 700 سے بھی زیادہ کتنا دے گا یہ بے حساب ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، وہ اللہ کو معلوم۔ تو صبر کرنا غم کے موقع پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اس کی پابندی کرنا یہ ہمارے ایمان کی کامل ہونے کی علامت ہے۔ یہ تو غم ہوا غم، اگر ہم کو صبر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہم پٹری سے اتر گئے، ہم صحیح راستے سے نیچے اتر گئے ہیں اور غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اب انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، خوشیاں بہت طرح کی ہوتی ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، پوتا پیدا ہوا، پوتی پیدا ہوئی، اس کی خوشی۔ بیٹی کی نوکری لگ گئی، اس کی خوشی۔ بیٹا 10ویں 12ویں میں پاس ہو گیا، ٹاپ کر کے پاس ہوا، 90 نمبر سے بھی زیادہ اس کے مارکس آئے، اس کی خوشی۔ بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا کسی اعلیٰ کالج میں اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کی اس کی کیا کہتے ہیں کورس میں، اس کی خوشی۔ پہلے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب نیا مکان اللہ نے عطا فرما دیا، اس کی خوشی۔ خوشیاں تو بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں۔ اللہ جتنا ہم کو غم دیتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ خوشیاں دیتا ہے، لیکن ہم ناشکرے ہیں، ناشکرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ پوری زندگی ہماری گزر جائے گی گنتے گنتے، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں۔ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، تو خوشیاں کتنی ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ ہم گن نہیں سکیں۔ لیکن ہم لوگ خوشیوں کا خیال کرتے ہی نہیں، بس مصیبتوں کا رونا دھونا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ غریب سے غریب مسلمان جس کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، ایک وقت نہیں ملتا، جو جھونپڑے میں رہتا ہے جہاں سردی گرمی بارش کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بظاہر زندگی گزارنے کا اعلیٰ معیاری ساز و سامان نہیں ہے، لیکن وہ بھی اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے، غور سے دیکھے، تو اللہ کی اتنی خوشیاں دی ہوئی اور اللہ کی اتنی نعمتیں اس کی زندگی میں ملیں گی کہ اس کو وہ کروڑوں روپے دے کر بھی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے دے کر بھی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک غریب مسلمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ گورنر تھے، ان سے کہنے لگے کہ حضرت آپ گورنر ہیں، حکمراں ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ یہاں کے بڑے ہیں، میں غریب آدمی، میرے کو کچھ دے دو بیت المال میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے پاس گھر ہے؟ بولے ہاں ہے نا، گھر ہے نا۔ بیوی ہے؟ بولے ہاں نا، ہے نا بیوی۔
بولے تو مالدار ہے، گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے، تو مالدار ہے، غریب کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس سواری کا جانور بھی ہے اور میرا غلام بھی ہے۔ بولے تو بادشاہ ہے، تو غریب نہیں، تو بادشاہ ہے، تیرے پاس سواری کا جانور بھی ہے، تیرے پاس غلام بھی ہے، خادم بھی ہے، تو غریب کہاں سے ہوا؟ اس کو سمجھائے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کو استعمال کرو، تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں۔ ایک غریب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول کو صدقہ کر دیجیے، ہاتھ پھیلا کر مانگنے لگا۔ آپ نے دیکھا تندرست آدمی ہے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا صرف ایک پیالہ ہے بس، کٹورا، لکڑی کا کٹورا۔ تو بولے تم اجازت دو میں اس کو بیچ ڈالوں؟ بولے ہاں بیچ ڈالو۔ آپ نے وہی مجلس میں نیلام کیا، یہ کٹورا کتنے کا لوگے؟ ایک نے کہا 1 درہم کا، آپ نے کہا اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا 2 درہم کا میں لوں گا اللہ۔ آپ نے 2 درہم کا وہ کو دے دیا، اور ان غریب صحابی سے کہا کہ یہ 1 درہم آج کھانے کا جو بھی تمہارے پاس نظم ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جاؤ گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو دے کے آؤ، آج کے کھانے کا انتظام 1 درہم سے تم کرو، اور 1 درہم سے لوہا لاؤ بازار سے، لوہا کلہاڑی کے اوپر جو لوہا لگاتے ہیں، کلہاڑی کا اوپر کا جو دھاردار آلہ ہوتا ہے وہ لاؤ۔ تو وہ 1 درہم کا خرید کر لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوہے کو اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی میں فٹ کیا اور کہا کہ لو یہ جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹ کاٹ کر لاؤ اور اس کو بازار میں بیچو۔ وہ گئے بازار میں بیچتے رہے، پیسے ملتے رہے، پھر کاٹ کے لا کے بیچتے رہے، پیسے ملتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے ان کے پاس کئی درہم تھے، کئی لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح محنت سے جو اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، روزی حاصل کرنا یہ بہتر ہے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، محنت سے روزی حاصل کرنا بہتر ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، ان کے پاس ہاتھ پاؤں کی طاقت تھی، لیکن وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ خوشی اللہ نے ان کو دی تھی، ہاتھ پیر کی طاقت و قوت، لیکن ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ خوشی بھی دی۔ وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ صدقہ لے سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا معیار زندگی بلند کیا جائے، ان کا معیار زندگی بلند کیا جائے۔ مسلمانوں کو مالی اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسجد میں آ کر نمازیں بھی درست کی جائے، مسجد میں آ کر نمازیں بھی درست کی جائے، وضو بھی درست کیا جائے، دین کے جو عبادات کے معاملات کے جو اللہ کے احکام ہیں وہ بھی ان کو سکھائے جائیں، اور مارکیٹ میں جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، مال حلال طریقے سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ بھی ان کو سکھایا جائے۔ کبھی کسی مسلمان کی مال کمانے کی صلاحیت آپ کے سامنے آتی تھی، آپ خوش ہوتے تھے، اس کو دعا دیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا اور ان سے کہا کہ لے جاؤ بازار میں اس کی ایک بکری خرید کر لاؤ۔ وہ چالاک تھے، زہید تھے، کاروبار کرنے کا اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا۔ وہ بازار میں گئے اور 1 دینار کی 2 بکری خریدے، 1 دینار کی 2 بکری خریدے، اور وہی 1 بکری بازار میں 1 دینار کی بیچ دی۔ تو اب ان کے پاس 1 دینار بھی تھا اور بکری بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا تھا بکری خرید کر لانے کے لیے، اور انہوں نے اپنی ذہانت سے بکری خرید بھی لی اور 1 دینار بچا بھی لیا۔ وہ دونوں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور دینار بھی دے دیا، بکری بھی دے دی۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو دینار دیا تھا اس سے میں نے 2 بکری خریدی، اس 2 بکریوں میں سے 1 میں نے وہی بیچ دیا 1 دینار کی، تو اب میرے پاس 1 دینار اور 1 بکری، 2 بکری۔ آپ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے کاروبار کیا ہے اور سلیقے سے کیا ہے، محنت سے، ذہانت سے انہوں نے 1 کا 2 بنایا ہے۔ تو آپ نے دعا دیا اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا کرے۔ تو مٹی بھی بیچتے تھے تو سونے کی مہر بکتی تھی۔ یہ صلاحیتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ابھارتے تھے، ان کو اس
راستے سے بھی آگے بڑھاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ ہیں جو بازار میں بزنس کیا کرتے تھے اعلیٰ پیمانے پر. مارکیٹ میں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. اور یہ چند صحابہ نہیں تھے، اور بھی صحابہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ مارکیٹ میں بہت بڑے بیوپاری مانے جاتے تھے. اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سارے صحابہ میں سب سے اونچے مقام کے. حضرت عمر رضی اللہ دوسرے نمبر کے، حضرت عثمان رضی اللہ تیسرے نمبر کے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے تو نہیں ہے لیکن عشرہ مبشرہ میں سے. وہ اتنے مالدار تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی وفات کے موقع پر ان کی وراثت دیکھیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ جب وفات ہوئی تو اتنا مال چھوڑے تھے کہ سونا چاندی صرف اتنا تھا کہ رشتہ داروں میں کدال سے توڑ کے بانٹا گیا. رشتہ داروں میں سونا چاندی کدال سے توڑ کے بانٹا گیا. اتنی مالیت اللہ نے دی تھی. عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. تو اللہ نے خوشیاں بھی دی ہیں، غریبوں کو بھی دی ہیں، مالداروں کو بھی دی ہیں، درمیانی درجے کے مسلمانوں کو بھی دی ہیں. اب ان خوشیوں کے موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح لائن پر چلتے رہیں، صحیح راستے پر چلتے رہیں، ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں. لیکن ہم ڈگمگا جاتے ہیں. خوشی کے موقع پر ہمارے قدم صحیح راستے پر چلتے نہیں ہیں بلکہ ہم نیچے اتر جاتے ہیں، غلط راستے پر چلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج کل شادیوں کا سیزن ہے. جس گلی میں جا کے دیکھو منڈپ، راستہ بند، ادھر سے جا ادھر بھی راستہ بند، ادھر سے جا ادھر بھی راستہ بند. ایک مرتبہ مولوی گنج سے میں نکلا تو ادھر جو پل کی طرف کا راستہ ہے وہ بند، شادی کا منڈپ لگے. ادھر سے ویسے آئے تمہارے نور مسجد کی طرف سے تو پھر ادھر راستہ ترنگا چوک کے پاس پھر بند، یہاں بھی شادی کا منڈپ. پھر گھوم کے ایسے گئے کہ درمیان سے پھر باری گلی سے نکل جائیں گے ہمارے آمدار صاحب کے گھر کے پاس سے، وہاں بھی شادی کا منڈپ لگے صاحب دسترخوان بچھیلا ولیمہ چل رہا، وہ بھی بند. پھر ایسے جا کے ورجی روڈ کساب والا مسجد کی طرف سے جو آنے والا راستہ، ادھر سے ایسے جا کے ورجی روڈ سے پھر آئے. اتنی شادیاں ہو رہی، شادیاں ہی شادیاں، گلی گلی میں شادی، گلی گلی میں شادی. اللہ اور خوشیاں عطا فرمائے، اور خوشیاں عطا فرمائے، اور خوشیاں عطا فرمائے، اور خوشیاں عطا فرمائے. لیکن شادی کی اس خوشی میں اسلام کا جو صحیح طریقہ ہے اسی صحیح طریقے پر ہم چلتے ہیں. اس سے ہمارے قدم ادھر ادھر نہ ہونے پائیں لیکن ہمارے قدم ادھر ادھر ہو جائیں. نکاح پڑھانے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں. نکاح ہو جانے سے پہلے بولو یا نکاح ہو جانے کے بعد بولو، ہمارے نوجوان لڑکے اتنی دھوم دھام کرتے ہیں، اتنا شور اور ہنگامہ کرتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جبکہ نکاح کو عام طور پر شادی کے رکوع میں اس عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے، ان نکاح من سنتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح میری سنتوں میں سے ہے، حضور نے فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان سب کی بھی سنت ہے نکاح. صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ کمارے وفات پا گئے. باقی سارے پیغمبروں کی شادیاں ہوئی. تو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے. لیکن ہمارے یہاں بچے مانتے ہیں. قوم کا جو سردار ہے اس کے یہاں سے بارات آ رہی ہے اور خوب دھوم دھام ہو رہی، خوب چیخ و پکار ہو رہی. اس کو بول رہے میں کیا کر رہی ہوں، کہ بولو ایک ہی بار سمجھاتا رہا، مانت نہیں رہا. ارے میں کیا کروں گا، عورتیں مان نہیں رہی تھی، تیری بھابھی بھاوج نہیں مان رہی تھی نا. کوئی عورتوں کا بہانہ کر رہا ہے، کوئی بیٹوں کا بہانہ کر رہا ہے. اللہ کے بندوں،
شریعت سب کے لیے ہے، گھر کی خواتین کے لیے بھی ہے، نوجوان لڑکوں کے لیے بھی ہے، اور ہم گھر کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ شادی سے پہلے ہم سارے لوگوں کا ذہن بنائیں، ذہن کہ شادی کا مطلب کیا ہے، نکاح کا مطلب کیا ہے۔ کتنے ایسے مالداروں کو میں دیکھ چکا ہوں، عبرت کی بات ہے، یاد رکھنا، کتنے ایسے مالداروں کو میں دیکھ چکا ہوں، اللہ نے 2 پیسے دیے تھے، 2 پیسے، لیکن وہ اتنی دھوم دھام کرتے تھے شادیوں پر کہ دوسرے انداز میں تم بولیں گے انگار مودتے تھے، بولتے نا لوگ، کیا بولتے تھے؟ انگار مود رہے۔ اتنی زیادہ وہ خرافات کرتے تھے، اتنی زیادہ دھوم دھام کرتے تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ مریں گے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا گویا انہوں نے کوئی اپنے لیے تحریر اور نامہ لکھا کر لایا ہے، مانتی نہیں تھی۔ اللہ کے کوڑے میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ نے جب انتقام لیا ہے تو سارے کے سارے سیدھے، سارے کے سارے سیدھے، اچھی طرح میں جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں صرف 2 پیسے اللہ نے دیے تو ہمارے پیر چادر سے باہر آ گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، ذرا سی بھی تکبر کی بو آ گئی ہماری زندگی میں، خوشی کے موقع پر ذرا سی بھی تکبر کی جھلک آ گئی ہمارے طور طریقے میں، اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کو بندوں کی طرف سے تکبر پسند نہیں، قطعاً پسند نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عمدہ واعظ فرمائے۔ کسی نے کہا کہ اے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، اللہ سے بات کرتے تھے، اے کلیم اللہ، آپ نے اتنی شاندار تقریر فرمائی، اتنا بہترین واعظ فرمایا، آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، موسیٰ کیا بول رہے ہو، تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میرا ایک بندہ تم سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ مجھ کو جواب دینے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، مجھ سے احتیاط نہیں ہوئی۔ فوراً معافی مانگی اور کہا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے علم کو آپ کی طرف منتقل کرنا چاہیے تھا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو مجھے کہہ دینا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بندہ جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے وہ کہاں رہتا ہے، مجھے اتا پتہ بتاؤ، میں اس کی خدمت میں جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ذرا سا احساس ہوا، اللہ نے فوراً تنبیہ کی اور ان کو احساس ہوا، معافی مانگ کر، اور انہوں نے یہ بہترین کردار ادا کیا کہ ہم سے بڑا عالم کوئی ہے تو ہم اس سے علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے بتایا کہ فلاں جگہ ان سے ملاقات ہوگی، گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے علم حاصل کیا، اور ایسا زبردست علم حاصل کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم کرے، کچھ تھوڑا سا صبر اور کر لیتے تو ایسی گہری چھپی علم کی باتیں ہم کو اور معلوم ہو جاتی۔ یہ تو صرف 3 باتیں معلوم ہوئی۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اپنے بندوں کی طرف سے اللہ تواضع انکساری کو پسند کرتا ہے، تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوان بلیٹ پر بیٹھ کر بالکل فائرنگ ٹن 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 کرتے ہوئے مسجد تک جاتے ہیں، اور پھر نکاح کے بعد ٹن 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 کرتے کیا ہے یہ طریقہ؟ خوشی کے اظہار میں یہ تکبر ہے، تکبر یاد رکھنا، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اگر انتقام لے گا نا تو اتنا سخت انتقام لے گا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر ہم اعتدال کی راہ اختیار کریں، شریعت پر قائم رہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی میں ولیمے کی سنت ادا کی ہے، شادی کی خوشی میں دلہن کی رخصتی کے موقع پر کچھ استقبالی اشعار پڑھے گئے ہیں۔ شادی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے موقع پر کھانے کا انتظام کیا ہے۔ ایسے ہم بھی کچھ خوشی کا اظہار کر لیں، لیکن ہمارے بچوں کے اندر جو بے راہروی بڑھ رہی ہے، پٹاخے داغے جاتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، ڈی جے بجتا ہے، ڈی جے گانے گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں رات بھر،
وہ بھی ایک عجیب و غریب انداز ہے شادی کا ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ اختیار کر لی گانے بجانے کا؟ عورتیں بے پردہ شادی میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں بند سنور کر، یہ کیا ہے؟ اللہ کی پیٹ بھر کے نافرمانی ہو رہی ہے شادی میں، جبکہ پردے کی آیت ہی نازل ہوئی تھی شادی کے موقع پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہیں کے ولیمے کے موقع پر سب سے پہلے قرآن کریم میں پردے کی آیت نازل ہوئی، کہ ایمان والو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت لیے مت جاؤ، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی جو قرآن کریم میں پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ شادی کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو خوشی ہو یا غمی ہو، ہماری زندگی کا طرز دین کے تابع ہونا چاہیے، اللہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، جائزہ لیں اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ آج حالات کیسے ہیں؟ ذرا ذرا سی بہانے سے مسلمانوں کی پوری بستی بلڈوزر سے اڑا دی جاتی ہے، ذرا ذرا سے بہانے سے مدرسوں کو بلڈوزر سے اڑا دیا جاتا ہے، ذرا ذرا سے بہانے سے مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف حالات کیسے ہیں؟ ہم کیا ایک دم گہری نیند میں سو رہے ہیں کیا؟ حالات اپنے ارد گرد کے سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ جب فساد ہوتا ہے تو ایک بنتی نہیں ہے، ایک زخمی مسلمان، دکانیں جن کی جلائی گئی وہ مسلمان، ان کے خلاف کیس کر کے اندر کیے گئے وہ مسلمان، سارا کا سارا آپ دیکھو انجام کیا ہوتا ہے جب فساد ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھرگون کا فساد 2 سال پہلے ہوا، رمضان کے مہینے، آج اس سال ہم لوگ گئے ہیں، رمضان سے پہلے بھی حاجیوں کے جوڑ میں، رمضان کے بعد بھی حاجیوں کے جوڑ میں گئے ہیں، ابھی تک ہمارے نوجوان لڑکے اندر ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، ابھی تک ان پر کیا کہتے ہیں قلم لگی ہوئی۔ حالات ایسے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ خوشی اللہ دیتا ہے تو اعتدال کے ساتھ اس کا اظہار ہونا چاہیے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں دین کا پابند بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں